नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हमने पिछली नशिस्त में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वलादत के बारे में बात की थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को मक्का मुकर्रमा में छोड़कर वापस आ गए थे। आज हम बात करेंगे कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का में किन हालात का सामना हुआ और वो वहाँ पर कैसे रहे। तो आइए देखते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पर मक्का मुकर्रमा में क्या बीती। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि सबसे पहले जिस खातून ने कमरबंद इस्तेमाल किया वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। उन्होंने कमरबंद इस्तेमाल किया ताकि उनके निशान कदम सारा अलैहिस्सलाम से पोशीदा रहे। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हें और उनके शीरखार बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ले गए और इन्हें बैतुल्लाह के पास जमजम से ऊपर की तरफ मौजूदा मस्जिद के बालाई हिस्से में एक बड़े दरख्त के पास ठहरा दिया। उस वक्त मक्का में कोई इंसान नहीं रहता था और वहाँ पानी भी नहीं था। आपने उन्हें वहाँ उतारा और उनके पास खजूरों का एक थैला और पानी का एक मशकीज़ा रख दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चल पड़े। इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा भी उनके पीछे चली और कहा, इब्राहीम, आप हमें इस वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ कोई साथी या हमसाया है, ना ज़रूरत की कोई चीज़। उन्होंने कई बार ये बात कही लेकिन आप उनकी तरफ मतवज्जो ना हुए। आखिर उन्होंने कहा, क्या आपको अल्लाह ने ये हुक्म दिया है? उन्होंने फरमाया, हाँ। वो बोली, तब वो हमें ज़ाया नहीं होने देगा, और पलट गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब सनिया घाटी पर पहुँचे जहाँ से वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे तो उन्होंने काबा शरीफ की तरफ मुंह करके हाथ उठा दिए और ये दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद मैदान यानी मक्का में जहाँ खेती नहीं है तेरे इज़्ज़त व अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें, सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि उनकी तरफ झुके रहें और उनको फलों से रिज्क दे ताकि तेरा शुक्र करें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा उनको दूध पिलाती थीं और ख़ुद इस पानी से पी लेती थीं। हत्ता कि जब मशकीज़े का पानी ख़त्म हो गया तो इन्हें प्यास लगी और उनके बेटे को भी प्यास लग गई। वो देख रही थी कि बच्चा प्यास की वजह से बेचैन है। वो उसे तड़पता ना देख सकी, उठकर चल दी। इन्हें अपने करीब की ज़मीन में से सफ़ा पहाड़ सबसे करीब मालूम हुआ। वो उस पर चढ़ गई। फिर वादी की तरफ मुंह करके देखा कि क्या कोई इंसान नज़र आता है। कोई नज़र ना आया। वो सफ़ा से उतरी। जब वादी के निशेब में पहुंची तो कमीज़ का दामन जो ज़मीन तक पहुंचता था उठाकर इस तरह भागी जिस तरह कोई परेशान और मुसीबत ज़दा इंसान दौड़ता है। हत्ता के वादी को पार कर लिया। वो मरवा तक पहुंची तो उस पर चढ़ गई और देखा कि कोई नज़र आता है। कोई नज़र ना आया। उन्होंने 7 बार इसी तरह किया। एक पहाड़ी से दूसरी तक दौड़ती रहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग इसी वजह से इन दोनों पहाड़ों सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं। यानी आपको मालूम होगा कि सफ़ा और मरवा के दरमियान हाजी लोग जब हज पे जाते हैं तो ये हज का एक रुकन है कि सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना पड़ता है। तो ये हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है और उस पर ये अमल किया जाता है। तो जब वो आखिरी चक्कर में मरवा पर पहुंची तो उन्हें कोई आवाज़ महसूस हुई।
انہوں نے اپنے آپ سے کہا چپ، پھر غور سے سنا تو دوبارہ آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا تو نے آواز سنا دی ہے، اگر تو مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے نے اپنی ایڑی سے یا اپنے پر سے زمین کھود دی تو پانی نکل آیا۔ آپ اسے حوض کی صورت دینے لگیں اور اپنے ہاتھ سے اس طرح رکاوٹ بنانے لگیں اور چلو بھر بھر کر مشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ ان کے چلو بھرنے کے بعد پانی پھر نکل آتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر حاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کے والد دونوں مل کر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی۔ سیلاب کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ وہاں سے بنو جرہم کا ایک قافلہ یا ایک خاندان گزرا۔ وہ قضاء کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہرے۔ انہیں ایک پرندہ منڈلاتا نظر آیا تو بولے یہ پرندہ تو پانی پر منڈلایا کرتا ہے، ہم تو جب اس وادی سے گزرتے ہیں تو یہاں پانی نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2 آدمی حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ وہ سب لوگ آ گئے۔ چشمہ زمزم کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ موجود تھیں۔ ان لوگوں نے کہا کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں اجازت ہے، لیکن اس چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی وہاں بلا لیا حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے۔ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کا ختنہ کریں اور ان کے پاس جو غلام اور دوسرے افراد ہیں ان کا بھی ختنہ کریں۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت آپ کی عمر 99 سال تھی۔ اس طرح اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال بنتی ہے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کے بارے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حکم کو واجب قرار دیا۔ اس لیے علماء کا یہ قول ہی صحیح ہے کہ مردوں پر ختنہ واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک بسولے سے کیا تھا جبکہ وہ 80 برس کے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں مذکور لفظ قدوم سے مراد قدوم شہر ہے، نہ کہ ختنہ کرنے کا آلہ بسولہ وغیرہ۔ تو دوستو اس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں پر بس گئے۔ انہوں نے اپنا قیام وہاں پہ مکمل کر لیا، وہاں پہ رہنے لگے، اور جیسے کہ بیان ہوا کہ ایک قافلہ یا ایک خاندان بھی وہاں پر آ کر رہنے لگا۔ اس طرح سے وہاں پہ ایک بستی بن گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی جس کی سنت میں آج ہم عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں اور حج کے ایک رکن کے طور پر اس کو جانا بھی جاتا ہے، تو اس کا حال کیا، وہ کس طرح سے ہم پر واجب ہوئی، اس کے بیان میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور آزمائش اتاری اور انہیں بڑھاپے میں عطا ہونے والے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ حکم ربانی بیٹے کو سنایا تو فرما بردار بیٹا فوری تیار ہو گیا۔ اس آزمائش پر پورا اترنے کا انعام جنت سے قربانی کی صورت میں ملا، اور پھر یہ سنت ابراہیمی تا قیامت مسلمانوں پر مقرر کر دی گئی۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اسحاق پر برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار بھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور کہ جب انہوں نے اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر ہجرت فرمائی تو رب سے دعا کی کہ وہ انہیں نیک اور اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وہ آپ کے پہلوٹے تھے جو آپ کے ہاں 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ اس مسئلہ میں تمام مذاہب یہود، نصارہ اور مسلمین کا اتفاق ہے کہ وہ آپ کے پہلے بیٹے اور پہلوٹے بچے تھے۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوان ہو گئے اور اپنے والد کی طرح اپنے کام کاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں فلما بلغ معہ الساع کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوان ہو گئے، سفر کرنے لگے اور اپنے والد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں یہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، یعنی کہ انبیاء کے خواب ہمارے طرح کے خواب نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء کو خواب میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ اصل میں وہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے خلیل علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ وہ اس کے حکم سے اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر دیں جو انہیں بڑھاپے میں ملا تھا، اور اب تو ان کی عمر اور زیادہ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے انہیں حکم ملا تھا کہ اس پیارے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک بے آباد علاقے میں چھوڑ دیں جہاں کوئی انسان تھا، نہ مویشی اور نہ کھیتی باڑی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اس پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے انہیں وہاں چھوڑ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مشکل سے نجات دی اور انہیں وہاں سے رزق دیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر جب انہیں اپنے اس پہلوٹے اور اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے فوراً اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ معاملہ رکھا تاکہ وہ بھی دل کی خوشی سے اس عمل میں شریک ہو اور اس کی تعمیل ان کے لیے آسان ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، لہٰذا تم دیکھو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ بردبار بیٹا بھی کردار میں اپنے والد کا عکس ثابت ہوا۔ اس نے فوراً کہا اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب انتہائی درست اور والد کی فرما برداری اور رب کی اطاعت کا بہت بڑا مظہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دونوں نے حکم مان لیا اور بیٹے نے باپ کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اسلمہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے اللہ کا حکم تسلیم کر لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اس کو انجام دینے کا عزم کر لیا۔ اسے چہرے کے بل لٹا دیا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام گدی کی طرف سے ذبح کرنا چاہتے تھے تاکہ ذبح کرتے وقت ان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہم کا یہی موقف ہے۔ سدی اور دوسرے علماء کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حلق پر چھری پھیری لیکن کچھ نہ کر سکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی آپ کو جو امتحان مقصود تھا وہ پورا ہو چکا، آپ کی اطاعت اور فوری تعمیل ظاہر ہو چکی تھی۔ جس طرح آپ نے اپنا بدن آگ میں ڈال دیا اور مال مہمانوں پر خرچ کر دیا، اسی طرح آپ نے اپنا بیٹا قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ یہ ایک سری آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، یعنی ہم نے دوسرے ذبیحہ کو ان کے بیٹے کے عوض فدیہ بنا دیا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بڑی آنکھوں والا اور سینگوں والا سفید مینڈا ذبح ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ مکہ میں وہی قیام پذیر تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں یہ مذکور نہیں کہ وہ بچپن میں مکہ تشریف لائے ہوں۔ واللہ اعلم۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق جو کچھ مذکور ہے اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، اور اسحاق علیہ السلام ان کے اس واقعے کے بعد پیدا ہوئے۔ جو لوگ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبح ہونے کے قائل ہیں ان کی دلیل محض اسرائیلی روایات ہیں اور ان کی کتابیں تحریف شدہ ہیں۔ خاص طور پر یہاں تو تحریف اتنی واضح ہے کہ اس سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اکلوتا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ جب اکلوتا بیٹا کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو دوسرے بیٹے ہوئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، لیکن جب اکلوتے بیٹے کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ وہی ان کے پہلوٹے بچے تھے۔ ترجمہ شدہ نسخہ میں پہلوٹے بیٹے اسحاق کا لفظ ہے، یہاں اسحاق کا لفظ غلط طور پر لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام نہ اکیلے بیٹے تھے نہ پہلوٹے تھے۔ یہ صفات تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہیں۔ ان لوگوں نے یہ تحریف صرف اہل عرب سے حسد کی وجہ سے کی ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان عربوں کے جد امجد ہیں جو حجاز میں رہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے ہیں۔ اور حضرت اسحاق یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں، جن کا لقب اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل انہی کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے اس شرف کو اپنے نام لگانا چاہا، اس لیے اللہ کے کلام میں تحریف کر دی اور اضافہ کر دیا۔ یہ قوم نہایت جھوٹی ہے۔ انہوں نے یہ اقرار نہیں کیا کہ فضل و کرم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جن علماء نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیا ہے، انہوں نے یہ قول کعب احبار سے یا یہود و نصارہ کی کتابوں سے لیا ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث مروی نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن مجید کے ظاہری مفہوم کی تعویل کرنی پڑے، بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے پر نص ہیں۔
حضرت ابن کعب کرزی نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر اس آیت مبارکہ سے بہت خوب استدلال فرمایا ہے۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی جائے اور یہ خوشخبری بھی دی جائے کہ ان کے ہاں بیٹا یعقوب علیہ السلام بھی پیدا ہوگا، پھر اسحاق علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دے دیا جائے، حالانکہ وہ ابھی بچے تھے اور ان کے ہاں یعقوب علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بشارت کے خلاف ہے۔ صحیح یہی ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت مجاہد، سعید شابی، یوسف بن مہران، عطا رحم اللہ علیہم اور دیگر حضرات نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی قول نقل کیا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قربانی کے لیے پیش کیے جانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور یہودی جھوٹ کہتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو الطفیل رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، حسن بصری، محمد بن کعب، ابو جعفر محمد بن علی، ابو صالح، امام احمد بن حنبل اور ابن ابی حاتم رحم اللہ علیہم بھی یہی بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ امام بغوی رحم اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کلبی اور ابو عمرو بن علا رحم اللہ علیہم سے یہی قول نقل کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ علیہ نے شام کے ایک عالم کو بلایا جو پہلے یہودی تھے پھر مخلص مسلمان ہو گئے تھے، اور ان سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کون سا بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے کہا امیر المومنین، قسم ہے اللہ کی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہودیوں کو یہ حقیقت معلوم ہے، لیکن وہ تم لوگوں سے یعنی عربوں سے حسد کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جد امجد اس شرف و فضل کے حامل ہوں، اس لیے وہ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ذبح اسحاق علیہ السلام ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام ان کے جد امجد ہیں۔ دوستو، یہ آج ہم نے جو بیان کیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن میں ان کے اور ان کی والدہ محترمہ کا مکہ میں قیام سے متعلق جو حالات تھے آج ہم نے وہ پیش کیے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔